अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमामुद्दीन चंचली प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी शख्सियत से मिलाए जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू कराएंगे, द यंगेस्ट पर्सनालिटी, एवरग्रीन पर्सनालिटी, बेहतरीन शख्सियत के मालिक जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू है। वो एक अच्छे सोशल वर्कर भी हैं, अच्छे सियासतदान भी हैं और अपनी कौम के बड़े भी हैं। तो द वन एंड ओनली यंगेस्ट पर्सनालिटी सरदार ज़ादा रेहान खान बुलंदी साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। चलेंगे हम उस पर्सनालिटी की तरफ और करवाएंगे गुफ्तगू आपसे। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका, आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए, बड़ी मेहरबानी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मेहरबानी कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। सर आपके चाहने वाले, आपके देखने वाले, आपके सुनने वाले, क्योंकि आप सिंध और बलूचिस्तान की एक एवरग्रीन पर्सनालिटी में आपका शुमार होता है, तो वो यही सुनना चाहते हैं कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, प्रोफाइल जिसे हम कहते हैं, क्योंकि कुछ यहाँ से और कुछ फॉरेन से, यही दोस्त सुनना चाहते हैं कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो हमारे नाज़रीन को बताएं। फैमिली बैकग्राउंड मेरे परदादा सरदार जाफ़र खान बुलेदी, सरदार बहादुर, जो 1927 से लेकर 1948 तक MLA रहे जेकमाबाद कश्मीर वाले सीट से। उसके बाद सिंध की पहली असेंबली बनी 1952 में, उसके भी मेंबर रहे जब वो बम्बई असेंबली होती थी या लाहौर उन टेन्योर में भी रहते आए, और वो अपने काफ़ी अरसे तक उन्होंने सियासत जारी रखी। फिर मेरे दादा सरदार आगा ग़ुलाम अली ख़ान बुलेदी, वो गढ़ी खैरो तालका के काफ़ी मरतबा MPA रहे, और अब हम उनकी औलाद हैं, हम भी यहाँ मेहनत कर रहे हैं। अच्छा सर, एक बंदा सरदार उसकी फैमिली से बिलोंग करता हो और खुद सरदार ज़्यादा हो, तो वो जो बच्चा होता है उसका जो प्रोफाइल होता है, उसकी जो एक्टिविटीज़ होती है, तो आपने खुद को कैसे पाया, कैसे फील किया? मैं यहाँ के लोगों के साथ जब मैंने रहना शुरू किया, मैं जब यहाँ आता था तो मुझे आस्ते आस्ते पहले तो शहर से लगाव ख़त्म होना शुरू हो गया। अब मुझे काफ़ी साल हो गए, मैं अपने गांव में बहुत सुकून से और बहुत खुश रहता हूँ। और ये जितना अगर मैंने जो भी तब्दीली आई या जो भी चीज़ें महसूस की, यहाँ के लोगों के जज्बात से, एहसासात से जोड़कर, अच्छा, जितने भी उन चीज़ों से जी। अच्छा, आपकी फॉरेन वाली जो लाइफ थी, जी हाँ, एक आरामज़दा लाइफ, बिल्कुल, वर्ड जिसे हम कहते हैं कि एक वो गॉर्जियस लाइफ जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल, तो वो लाइफ छोड़कर आप यहाँ आए इस लाइफ में, जिस लाइफ में सिर्फ और सिर्फ बताए जाते हैं प्रॉब्लम्स। बिल्कुल, तो आपने खुद को कैसे मैनेज किया? मैंने अपने सब चीज़ों की जो सबसे बड़ी कुर्बानी दी, मुझे जब मैं सुनता था कि आज यहाँ की पुलिस ने फलाने की फीमेल्स को उठाया है, और जब इन्होंने यहाँ के चादर चार दीवारियाँ और नंग नामूस के तकद्दुस को पामाल शुरू करने की कोशिश की, तो फिर मुझे वो आराम, वो आसाइश और वो नरम बिस्तरा कांटों का सेज लगता था। मैंने कहा कि इंसान और अपने लोगों के, अपने हमसायों के, भाइयों के हकूक़ के लिए लड़ना यहाँ के रोडों पे और यहाँ अजनबी बन के रहने से बहुत बेहतर है। तो सबसे बड़ा इख्तलाफ मेरा चादर चार दीवारी और नंग नामूस के तकद्दुस के पामाल में रहा है, जिसकी वजह मेन ये है कि मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ, और इंशाल्लाह इस चीज़ पे मैं हमेशा काम करूँ। अच्छा, हमारे इलाके की जो आवाम होती है, यकीन मानो वो एक मोहब्बत भरी, एक संजीदा लोग, ज़्यादातर मोहब्बत करने वाले लोग, तो उसमें बीच में रहकर उसको अपने माइंड के हिसाब से चलाना, इसमें आपको दुश्वारी आई? बहुत सारी दुश्वारियाँ आई, आज तक भी आती हैं। यहाँ पे आप जब भी कोई काम करेंगे, खैर ख्वाही का हो या किसी भी किस्म का, आपको कबायली मुखालिफत, आपको सियासी मुखालिफत, हमारे पास यहाँ कल्चर है, ट्रेंड है, तो हमें करना पड़ता है। लेकिन ये कि वक्त आपको फिर इतना तजुर्बा दे देता है कि फिर आप टैकल करना सीख जाते हैं, तो आप गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, आप खुद को समझते हैं कि एडजस्ट कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ वाली जो लाइफ है, जो डेंजरस लाइफ, यहाँ पे अच्छा काम करने नहीं दिया जाता, यहाँ पे किसी को एडजस्ट करने नहीं जाता, और आपने आते ही एक दबंग एंट्री ली है, तो आप समझते हैं कि इसको आप कंटिन्यू कर पाएंगे? मैं कंटिन्यू कर चुका हूँ। अच्छा, और इंशाल्लाह मैं जितना कोशिश मुझसे होगा मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा,
کیونکہ اپنے لوگوں سے اپنے محبت سے انسان دور رہ کر جو ہے کچھ بھی نہیں ہے. تو میں انشاءاللہ یہاں اب آیا ہوں, اب نہیں جاؤں گا, اب انہی کا ہوں میں. اچھا دوسری بات یہ کہ ہر پرسنالٹی کا اپنا ایک خواب سجا ہوا ہوتا ہے اپنی لائف سرو کرنے کے لیے. تو آپ نے جو خواب سجایا تھا اپنی لائف سرو کرنے کے لیے, کیا یہ وہی تھا یا ان غریب عوام کو دیکھ کر آپ نے اپنی لائف کو؟ لائف سٹائل تو خیر بہت چینج تھا, کافی زیادہ شوق تھے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت لگژری تھا, لیکن کافی چیزیں, کافی ماحول اور جو جس طرح کا لائف سٹائل تھا یا جس طرح کا روٹین تھا وہ کافی چینج رہا ہے. لیکن اچانک ابھی جو ہے جب اس ماحول میں ہم آئے, اب الحمدللہ ہم خود خاکسار لوگ ہیں. اب یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہمیں اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ وقت گزارنا, یہی اب لائف ہے اور یہی شوق ہے. شارٹ بریک کا اشارہ مل رہا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم اپنے سلسلے کو وہیں سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے چھوڑ رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ کا اپنا حسین محمدین زندگی پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ. ناظرین ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام میں اس پرسنالٹی, اس شخصیت ہماری معیشت کی گرنے کی وجہ کون ہے؟ اچھا, میں یہ پیچھے اس طریقے سے جانا چاہتا ہوں کہ اپنے علاقے کی ضروریات پوری کر کے اور پھر سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں. علاقہ جو ہے کہ آپ جو سسٹینیبل آپ اپنا وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا. آج ہمارے پروگرام میں ایک ایور گرین سندھ اور بلوچستان کی پیاری شخصیت, دا ون اینڈ اونلی ینگسٹ پرسنالٹی سردار زادہ ریحان خان بلوچ صاحب آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں. ہم چلیں گے اپنے پروگرام کو اور کنٹینیو کریں گے وہاں سے جہاں سے چھوڑا تھا. اچھا سر, ہمارے پاکستان کی سیاست اور سیاستدان کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ جھوٹے, مکار اور وعدہ خلاف, بس. اور اگر تعریف میں نے کی وہ ناراض ہو جائیں گے. لیکن اب ہم یہی کہیں گے کہ اب آگے سوچ سمجھ کے اب نئے سیاستدان لانا چاہیے. آپ بکل آپ کے جھوٹے. اچھا, اب تو آپ کو ان کے بیچ میں رہ کر اپنے علاقے کے حقوق چھیننے پڑیں گے. تو ان جھوٹوں میں, ان مکار لوگوں میں آپ خود کو کیسے ان سے ایک چیز؟ میں آج آپ کے انٹرویو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور یہ چیز آپ کو بہت جلد نظر بھی آئے گی کہ اس دفعہ کا جو الیکشن سردار بلیدی فیملی لڑے گی, جس کی بھی حمایت میں یا جس بھی اس سے, اب تک تو ہمارا کسی کے ساتھ کوئی بھی اعلان نہیں ہے. لوگوں کے ساتھ مشورہ, بھائیوں کے ساتھ, اس کے بعد ہم کریں گے. لیکن میں آپ کو یہ ایڈوانس میں بتاتا ہوں کہ اس دفعہ کی الیکشن انتہائی تکلیف دہ ہوگی ان کے لیے بھی. لیکن یہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ووٹ کے آڑ میں لوگوں کو تکلیف بھی دیں گے, فونے کروائیں گے, پریشرائز کریں گے. لیکن انشاءاللہ ہم جس کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے چٹان کی طرح کھڑے ہوں گے, پھر ہم جان مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن بہت سارے مشکلات کا اس دفعہ ہمیں بھی سامنا کرنا پڑے گا اور لوگ دیں گے. اچھا, دوسری بات یہ کہ جیسے بندہ شیشے کی طرف صاف ہوتا ہے, جیسے ہوتا ہے شیشہ وہی دکھاتا ہے, لیکن سیاست کا شیشہ کچھ الٹا ہوتا ہے. بالکل ایسے, کیونکہ وہ اس کی جو لکنگ ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے, اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ بلیک ہوتا ہے. کیونکہ لوگوں سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے یا تو ان کے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے, یا ان سے زمینیں چھین دی جائیں گی, یا اسے ایسی اذیتوں سے گزارنا پڑے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو ان چیزوں سے نکال پائیں گے؟ اب دیکھیں, ابھی سے لوگوں میں یہ چیز ہے کہ جو سرکاری ملازم ہے وہ اپنے نوکریوں کے لیے ڈر رہا ہے, کسی کا پگھار بند ہو جائے گا, کیونکہ ووٹ تو 2 مہینے ہیں نا, 5 سال تو انہوں نے رگڑا کھانا ہے. بالکل. اب لوگوں میں یہ خوف و ہراس, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اور آپ اکیلے کی بھی بس کی بات نہیں ہے. جو جہاں سے بند کرواتا ہے وہ بیوروکریسی, جو بند کروانے والا ہے وہ بیوروکریٹ. بالکل. اور آپ مزے کی بات یہ کہ سب CSS آفیسرز ہیں, آپ کا بیوروکریٹ CSS. اچھا, CSS ہے, معذرت سے آپ کی میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس سب سے بڑا پتہ ہے فقدان کیا ہے, کہ ہمارے جو CSS کر کے,
دیکھیں ہم اور آپ تو ہمارے یہ لوگ جتنے بھی ہیں تعلیم سے ہم محروم ہیں. ہم سیدھے چلو اگر ہم کچھ غلطی کر بھی دیں تو وہ اتنا ازالے میں نہیں آتا کہ چلو ٹھیک ہے جاہل ہیں ان پڑھ ہیں چلو ہم غریب لوگ. بابا جو CSS کر کے آئے وہ یہ ہاف فرائی فل فرائی اپنے ACR ہمارے سندھ اور بلوچستان کے دھرتی سے اپنے ACR ہمارے خونوں سے لکھے جاتے ہیں. تو یہ پڑھے لکھے جاہلوں سے ہمیں بچایا جائے. جو CSS کر کے آتے ہیں پیسے لے کے کسی کا گھٹنا اڑاتے ہیں, کسی کے سر پہ گولی مارتے ہیں, پولیس مقابلہ ہو گیا, اس کے بعد تو آپ جہاں بھی جاؤ گے واپسی میں ایک کیس آپ اس کے خلاف کرو گے 4 وہ آپ کے خلاف کرے گا. تو میں بہت اسپیشل ریکویسٹ کروں گا IG صاحب سے یا ملک کے تمام اداروں سے کہ ہمیں پڑھے لکھے جاہل نہ دیا کریں, ہمیں وہ دیں جو ہمارے خون سے اپنے ACR اور پروموشن. زبردست. اچھا سر دوسری بات یہ کہ الیکشن آتے ہی ایک نئی فلم اسٹارٹ ہو جاتی ہے. جیسے ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں یار وہ ڈبنگ ایک فلم آئی ہے جیسے تاملی کی فلم آتی ہے, تو یہاں پہ الیکشن آتے ہو جاتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے, وہ سین کیا ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو یاد آ جاتا ہے کہ بھئی ہمیں تعزیتیں بھی کرنی ہیں اور ان لوگوں کو منانا بھی ہے, ان لوگوں کو آفر بھی دینی ہے, ان لوگوں کو یہ بھی کرنا ہے. تو وہ سیاستدان وہ فلمی ایکٹر تو آپ کے پاس بھی آئے ہوں گے. بالکل آئے ہیں, میرے پاس آتے رہتے ہیں. تو بالکل, تو آپ اس کو کیسے مین سے ہینڈل کریں گے؟ میں ان کو ہینڈل تو بہت اچھے طریقے سے کروں گا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ بھائی آپ جب 1.5 مہینے ووٹ کے لیے آتے ہو, الٹا غریب کا آپ 2-3 ہزار روپے جس کے پاس گھر میں نہیں چائے بسکٹ بھی کھا کے جاتے ہو, آپ ان کو میٹھے میٹھے بھاکورے لگا کے سینے سے لگا کر کھا پی کر آپ جو ہے چلے جاتے ہیں. اچھا جس نے ووٹ دیا اس کی بھی خیر, کام ہو نہ ہو کچھ عزت مل جائے گی. اچھا جو ووٹ نہیں دیتا ہے اور اس کو اپوزیشن جیت کر آئے تو اس کی چادر 4 دیواری, ننگ ناموس, 4 پائیاں, کھٹے, اس کی آبادیاں اٹھا لی جاتی ہیں, اس کے فصل بند کیے جاتے ہیں, ان پہ کیسز بنائے جاتے ہیں. آپ والی بات کہ ان کی نوکریاں کھائی جاتی ہیں, ان کو ریورٹ کیا جاتا ہے, سسپینڈ. تو میں انہیں یہی کہوں گا کہ یہ آئیں, اس دفعہ سوچ سمجھ کے آئیں اور بہت عزت کے ساتھ اور سیدھے ہو کے آئیں, کیونکہ اب وہ پچھلے سال والی ڈرامہ بازی نہیں لگے گی. اب عوام آپ کو بھی پہچان چکی ہے اور آپ کے ٹھیک طریقے سے گلے بھی پڑے گی. اچھا سردار صاحب دوسری بات یہ کہ عوام کے اپنے ایک جذبات ہوتے ہیں, غریب عوام کے, وہ کچھ بھی نہیں مانگتا, یقین مانو وہ کچھ بھی نہیں مانگتا. اگر آپ اس کو 10 منٹ کے لیے عزت دو, ان کی صرف باتیں سنو, کام کرو یا نہ کرو وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ان کو 5 منٹ سنو تو وہ آپ کے لیے 5 سال نہیں بلکہ 50 سال تک بھی چلنے کے لیے تیار ہوتی ہے. یہ ہمارے سندھ کے غریب عوام ہیں, ان کے جذباتوں کے ساتھ کھیلنا, جیسے پیچھے فلڈ میں ہوا تھا, ایسی فیملیز وے پہ آ گئی کہ ان کے لیے زندگی گزارنا. تو یہ چیزیں بھی ان کو یاد نہیں ہیں اور پھر بھی ووٹ کے لیے آ رہے ہیں. تو آپ اپنے لوگوں کے ان سے کیسے بچائیں گے؟ دیکھیں یہ 70 سال کے جڑے ہیں, بالکل یہ بڑی پرانے جڑے ہیں. یہ وہ کیا کہتے ہیں, یہ پرانے پاپی ہیں. بالکل یہ ان کو جو ہے نا یہاں کے لوگوں کو ابھی آئیں گے, کسی کو پیسے سے خریدیں گے, کسی کو خوف سے. تو ان لوگوں سے بچنے کے لیے میں دیکھیں انسان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار اس کا زبان ہے. میں سب سے زیادہ یہی کوشش کروں گا کہ لوگوں کو ریکویسٹ کروں کہ آپ ان گرگٹوں سے بچیں, اپنا ووٹ سوچ سمجھ کے دیں, یوتھ کو موقع دیا جائے, اور آپ اپنا کوئی بھی ووٹ کا اگر اختیار ہے, استعمال ہے, اپنے نوجوانوں کے ہاتھ میں دیں. بوڑھے بھی ان پر زیادہ پریشر اب ہمارے بزرگ نہ ڈالیں کہ آپ وہ فیملی پریشر میں آ کے آپ غلط فیصلے کرواتے ہیں, تو اس سے بھی ملک یہ سارا اثر یوتھ کا ملک پہ جاتا ہے ہمارے. تو میں یہی کہوں گا آپ سب سے میری درخواست ہوگی کہ سب سیاستدانوں سے خیال رکھیں, جس کو بھی ووٹ دیں سوچ سمجھ کر دیں اور کسی بہت بڑے اعتبار کے ساتھ دیں. لگتا تو نہیں ہے کہ کسی میں کوئی امید ہمیں نہیں نظر آ رہی ہے, لیکن خدا حیا دے, ایمان دے انہیں. اچھا ایک سردار اگر اپنے عوام کے لیے, اپنے علاقے کے لیے کچھ کرنا چاہے تو وہ کس حد تک اپنے علاقے کے لیے بہتر کر سکتا ہے, اور کون کون سے اپنی عوام کے مسئلے حل کر سکتا ہے؟ دیکھیں جو سردار اپنے علاقے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہو یا کرتے آ رہا ہو, عوام بھی اس کی مدد کرتی ہے. صحیح, چاہے گورنمنٹ نہ بھی کرے, عوام چاہے احتجاج کے صورت میں, چاہے اتفاق کے صورت میں, چاہے کہیں بھی ہجوم اکٹھا کرنا ہو, چاہے آپ کے ساتھ کوئی بھی قربانی دینا ہو, عوام حق والے انسان کے ساتھ ہمیشہ آپ کو جو ہے نا رشکش نظر آئے گا. لیکن میں انہیں یہی کہوں گا کہ اپنے جتنے بھی کام ہیں
اپنے جتنے بھی آپ لوگوں کے مذاکرات ہیں اس دفعہ ان کے سامنے رکھیں، اور سب سے بڑی کوشش میری یہ ہوگی کہ ہمارے جتنے بھی پانی کے معاملات ہیں، ہمارے علاقے میں تعلیم ہے، ہمارے علاقے میں ایجوکیشن ہے، لہٰذا ان پہ دھیان دیں۔ روڈ تو انہوں نے ہمیں دیے، جو بنے ہوئے اسکول ہیں وہ بھی انہوں نے اوطاق بنوا دیے ہیں، وہ بھی وڈیروں کے اوطاق ہیں، تو لہٰذا ان چیزوں سے ہمیں جو ہے نجات دلایا جائے۔ یہ کہ سر ایک انگلش کا محاورہ ہے، لائف از اے ریونج، بالکل، زندگی ایک صحرا ہے، بالکل، نا جنگل ہے، دھوپ ہی دھوپ ہے۔ بالکل۔ اچھا، لائف کے اس ریونج میں آپ کی لائف میں کوئی ایسی پرسنالٹی؟ میں نے سب سے زیادہ جو ایک خوبصورت شخص پایا اپنے والد صاحب کو پایا ہے۔ اچھا، دوستوں میں کچھ دوست آپ کے یونیورسٹی کے جو آپ کو بہت زیادہ یاد آتے ہیں؟ مجھے اللہ ڈنا عمرانی بہت یاد آتا ہے، دانش رند بہت یاد آتا ہے، کافی سارے دوست ہیں جو یاد آتے ہیں۔ اچھا، آج کے پالیٹکس میں آپ کس کو اپنا فیوریٹ سمجھتے ہیں؟ میں آج کے پالیٹکس میں فی الحال کے کوئی بھی فیوریٹ نہیں ہے، لیکن میں اس کے پارٹی میں بھی نہیں ہوں، لیکن اگر ہمارے ان میں کام ہوئے جو ڈالر نیچے آیا یا پیٹرول نیچے آیا، مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئے، اچھا، انہوں نے کیے۔ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی نے کافی زیادہ کام کیا، جیسے کچھ ڈبل روڈز دیے، لیکن دیہاتوں کو انہوں نے بھی نظر انداز کیا، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت یہاں پہ پی پی اور نون۔ لیکن میں ایز اے پولیٹیشین، ایز اے پالیٹکس میں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب ایکس پی ایم جو تھے ہمارے، ان کے دور میں جو جینین بات ہے وہ انہوں نے مرکزی صوبائی سطح پہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، مرکزی سطح پہ انہوں نے ہمیں کافی سہولیات دی۔ زبردست۔ ایک پازیٹیو نیگیٹو کا سلسلہ ہوتا ہے، امیری غریبی، خوشحالی زندگی، غربت، دکھ سکھ۔ تو آپ کی زندگی میں کوئی ایسا دکھ آیا جس نے آپ کو پوری لائف کے لیے جھنجھوڑ کے رکھ دیا؟ کیونکہ یہ پارٹ آف لائف ہوتے ہیں، ایسا کوئی دکھ؟ میں ترکی میں پڑھ رہا تھا، جی، تو مجھ پہ کوئی فیک ایف آئی آرز داخل ہوئے، اچھا، ہاں، جس کے بعد آج تک پھر وہ زندگی جو ہے لائن پہ نہیں آئی، اور پھر ہم جو ہے دن بہ دن یہ اتار اور چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہمیں، اور جس کے بعد وہ جو لائف آپ کہہ رہے تھے کہ پرانی لائف اور نئی لائف، وہ پھر نئی لائف یہ ابھی ان 3 سالوں میں ہی شروع ہوئی ہے۔ اچھا، یہ تو آپ کی لائف کا دکھ ہو گیا، کوئی ایسا لمحہ خوشی کا لمحہ میرے لیے جو سب سے بڑا تھا میرے بیٹے کے پیدائش کا دن۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ اچھا، اس کے لیے آپ کو کانگریچولیشن، مبارک ہو شاہ مردان۔ اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کا وہ کوسچن ہے جو پوری لائف آپ کی زندگی میں بھی رہے گا، اپنی عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے کلیوگ کے لیے، کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے لیے بہتر کر پائیں گے؟ جو امیدیں وہ آپ کے اوپر لگا چکے ہیں، کیونکہ زیادہ تر ہمیں پوری فلم نہیں دکھائی جاتی، بالکل جو بھی آتا ہے وہ صرف اور صرف باتوں تک محدود ہوتا ہے، وعدے کرتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان چاہنے والوں کے لیے، ان محبت کرنے والوں کے لیے، آپ کے اوپر سر دینے والوں کے لیے آپ کچھ کر سکیں گے؟ انشاءاللہ اس دفعہ کریں گے۔ ہمارا فیصلہ بہت منظم ہوگا، ہم بہت سارے دوستوں کے ساتھ مل کے مشاورت کریں گے۔ میں سب سے پہلے جن لوگوں کی تکلیفیں ہیں، جن کے گھر گرے، جن کو سیلاب نے تباہ کیا، جن کے فصل ڈیمیج ہوئے، جو آج بھوک، قحط سالی، پریشانی، تکلیف، بیماریوں کا سامنا کر رہے ہیں، در در سے انہیں تکلیفوں کا، بد اخلاقیوں کا، یہاں کے جو کابلی سردار اور کابلی وڈیروں کی میں بات کر رہا ہوں، ان کا جو وڈیرائپ اور ایک تکبرانہ انداز کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا ہے، میرا یہ وعدہ ہے کہ میں اعلان ان کے مشورے کے بغیر کسی کی بھی حمایت میں ہم نہیں کریں گے۔ اور پھر میری کوشش ہے کہ میں پورا انشاءاللہ اپنے عوام کو، اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، قوم قبیلے کے جتنے بھی حقوق، سب سے بڑی بات چادر چار دیواری، ننگ ناموس کی عزت اور تقدس کا پامال، میری کوشش ہے کہ میں انشاءاللہ انہیں ہر چیز کے تحفظ اور حق دلانے میں کامیاب رہوں۔ سر، بنڈل آف تھینکس۔ یقین مانے اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ادارے سے اس پروگرام کا ٹائم بڑھا لیتا، لیکن کیا کریں، آپ سے گفتگو کرتے ہوئے اتنا میں تو خود کو انجوائے کر رہا ہوں، لیکن پبلک تو بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہوگی۔ لاسٹ میں سر، آپ کی طرف سے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے لوگوں کو، پالیٹکس کے لوگوں کو آنے والے الیکشن کے معاملے میں ہمارے چینل کے تھرو آپ وہ ورڈ دے سکتے ہیں جو آپ کے لیے بھی یادگار بن جائیں، تو کائنڈلی ہمارے چینل کے تھرو آپ کا میسیج۔ 2 ورڈز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اٹھو جاگو، زبردست۔ یوتھ کے لیے سب سے بڑا میسیج ہے، نوجوان کے لیے، یہاں کے غریب کے لیے، کیونکہ ان کے ایمان کو سب سے زیادہ خطرے میں لایا جاتا ہے،
اور انہیں اٹھنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپس میں امن بھائی چارے سے رہیں, اور مجھے آپ سب سے, ہم سب آپس میں بہت پیار کرتے ہیں اور ہمیشہ اتفاق کا مظاہرہ کریں اور خوش رہیں. زبردست. ناظرین, ہم جب آئے اس پرسنالٹی سے, اس شخصیت سے جسے ہم نے آپ کو گفتگو کرائی, یقین مانیں کہ پہلی بار ہمیں محبت دیکھنے میں ملی, عوام میں بھی اور سردار میں بھی. ایسا پیار بھرا وہ لمحہ, وہ کیریکٹر, وہ ایکٹنگ آج ہم نے یہاں پہ پائی. آج وہ شخصیت تھی جس نے, اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا ہے. وہ ہمارے سے سمجھو کہ سندھ اور بلوچستان کی ایک پیاری شخصیت, ایک بہترین شخصیت میں ان کا شمار ہوتا ہے, جس پرسنالٹی سے ہم نے آپ کو گفتگو کرائی. لیکن کیا کریں, ہمارے پروگرام کا ٹائم دیا جاتا ہے, ہم پروگرام کے ٹائم سے آگے نہیں چل سکتے. لاسٹ میں مجھے اور آج کی خوبصورت پرسنالٹی کو ایک خوبصورت شعر کے ساتھ دیجیے گا اجازت. کل کا آج نہیں ہوتا, ہر پل براج نہیں ہوتا, رہے سر پر ہمیشہ دنیا میں ایسا کوئی تاج نہیں ہوتا. وش یو آل دا بیسٹ. پاکستان زندہ باد.